أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जंग मोता का कुछ अधिक विवरण इस तरह बयान हुआ है। हज़रत औफ बिन मालिक अशजई बयान करते हैं कि मैं उन लोगों के साथ सफ़र में शामिल हुआ जो हज़रत ज़ैद बिन हारसा के साथ निकले थे। मुझे यमन वालों में से एक आदमी मिला, उसके पास सिर्फ तलवार थी। एक मुसलमान ने ऊँट ज़बह किया। उस आदमी ने उससे कुछ खाल मांगी तो उसने उसे दे दी। उसने उस खाल को ढाल की तरह बना लिया। फिर कहते हैं हम सफ़र पर रवाना हुए। हमारी रोमी लश्कर से मुठभेड़ हुई। उनमें से एक आदमी था जो भूरे घोड़े पर सवार था, भूरे रंग के घोड़े पर सवार था और उस पर सुनहरी घोड़े की काठी जीन थी और सुनहरा उसका असलहा था। वो रोमी मुसलमानों को ललकारने लगा। वो यमनी आदमी उसकी तरफ चट्टान के पीछे से आया, दुश्मन के घोड़े की कोंचें काट दीं। जंग हुई, रोमी नीचे गिर पड़ा। वो तलवार लेकर उस पर सवार हो गया और उसे कत्ल कर दिया, यानी मुसलमान ने उसको कत्ल कर दिया। उसका घोड़ा और असलहा ले लिया। जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई तो खालिद बिन वलीद ने उसकी तरफ पैगाम भेजा, यानी उस आदमी ने जिसने रोमी को मारा था ये पैगाम भेजा और इससे कुछ सामान ले लिया, यानी ये कहा कि तुम सामान जो है वो जमा करवाओ। हज़रत औफ बयान करते हैं कि मैं हज़रत खालिद के पास आया। मैंने कहा कि आपको इल्म है कि अल्लाह ताला ने सामान के बारे में क्या फ़ैसला किया था। खालिद बिन वलीद नए नए मुसलमान हुए थे, इसलिए उनका ख्याल था कि शायद उनको पता ना हो कि अल्लाह ताला ने क्या फ़ैसला किया है कि वो कातिल के लिए होगा, यानी जिसने मारा है दुश्मन को, वो सामान माले गनीमत दुश्मन का उसी के पास है, उसी के पास होता है जिसने उसके मारा है। खालिद बिन वलीद ने कहा कि हाँ मुझे पता है, मगर मैंने उससे ज़्यादा समझा था। जो सामान उसने लिया है वो उससे ज़्यादा था जो उसको मिलना चाहिए था। खालिद बिन वलीद ने यह कहा। ये कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि ये सामान वापस कर दें उस शख्स को, वरना मैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में ये बात बता दूंगा। हज़रत खालिद ने सामान वापस करने से इनकार कर दिया। हज़रत औफ ने कहा कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुए। मैंने उस आदमी का वाक़या सारा बताया। हज़रत खालिद का रवैया भी बता दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद से पूछा कि तुमने क्या किया। उन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने उसे कसीर माल समझा, यानी ज़्यादा माल समझा। मैंने ज़्यादा माल समझा इसलिए मैंने वापस ले लिया कुछ उसमें से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुछ उससे लिया था उसे वापस कर दो। हज़रत औफ कहते हैं कि मैंने कहा खालिद अब उससे लो, यानी अब तुम किस तरह लोगे, ये वापस करो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमा दिया है। क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि वापस कर दो। बहरहाल जब हज़रत खालिद को ये कह रहे थे हज़रत औफ, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या हुआ। कहते हैं मैंने फिर सारा वाक़या सुनाया।
پہلے یہ بات پوری نہیں بتائی تھی، اب بتایا کہ میں نے ان کو کہا تھا یہ واپس کرو، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا خالد اسے سارا سامان واپس نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا پہلے جو فرمایا تھا کہ واپس کر دو، اب فرمایا کہ واپس نہ کرنا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے فرمایا کہ کیا میرے امیروں کو یعنی عمراء کو اس حالت میں چھوڑنا چاہتے ہو کہ تمہارے لیے معاملے کا نکھرا ہوا حصہ ہو اور ان کی گندگی ان پر ہو، کہ تم لوگ ایک امیر جب بن گیا تو پھر یہ کہنا کہ تمہارا فیصلہ صحیح ہے اور تم جو اس کی پاکیزگی ہے یا صفائی ہے وہ تمہارے پاس آ جائے، اور اگر اس کا کوئی برا پہلو ہے تو وہ عمراء کو مل جائے، یہ بڑی غلط بات ہے۔ اب تم نے مجھے بات بتا دی تو پھر اب میں یہ واپس لے رہا ہوں۔ پہلا حکم اور جو خالد نے کیا وہ ٹھیک ہے۔ اب یہاں امیر کا وقار قائم کرنا تھا، تو آپ نے فرمایا اس طرح تم امیر کو طعنہ دے رہے ہو کہ تم نے غلط کیا پہلے، اس لیے آپ نے پہلا فیصلہ واپس لیا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ غزوہ موطا میں بعض مسلمان شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو مشرکین کا کچھ حصہ بطور مال غنیمت ملا۔ اس سامان میں ایک انگوٹھی بھی تھی۔ ایک آدمی نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں پرستت کیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے موطا کی جنگ میں شرکت کی۔ رومیوں میں سے ایک آدمی نے مجھے دعوت مبارزت دی، یعنی لڑائی کے لیے مجھے للکارا۔ میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس نے خود پہن رکھا تھا جس میں یاقوت لگے ہوئے تھے۔ میرا ارادہ وہ یاقوت تھے، میں نے انہیں لیا۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے آپ کی خدمت میں یاقوت پیش کر دیے، یعنی وہ موتی، ہیرے جواہرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے عطا کر دیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہیں 1000 دینار میں بیچا۔ میں نے ان سے ایک نخلستان خریدا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان روایات سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے مال غنیمت بھی حاصل کیا تھا، صرف شکست نہیں کھائی تھی۔ مال غنیمت حاصل کیا تھا اور شکست کا کوئی سوال نہیں تھا۔ یہ تو ایک فوجی حکمت عملی تھی جو انہوں نے اختیار کی، جس سے واپس ہوئے تھے وہ۔ بہرحال کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے سرداروں سے مال چھینا اور ان کے امیروں کو قتل کیا۔ خالد بن ولید بیان کرتے ہیں کہ موطا کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں اور صرف ایک یمنی چوڑی تلوار ہی میرے ہاتھ میں رہ گئی۔ علامہ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے مشرکین کو خوب قتل کیا تھا، ورنہ وہ مشرکین سے نجات نہ پا سکتے۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 جبکہ مشرکین کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ تنہا ہی ایک مستقل دلیل ہے، یعنی یہ اکیلی ایک دلیل کافی ہے مسلمانوں کی فوقیت کی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ حضرت قتبہ بن قتادہ مسلمانوں کے میمنہ کے امیر تھے، یعنی جو لشکر آگے آگے رہتا ہے اس حصے کے امیر تھے۔ انہوں نے مالک بن رافلہ پر حملہ کیا، وہ عیسائی بدوؤں کا امیر تھا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت قتبہ اس پر فخر کرتے ہوئے عربی اشعار میں کہتے تھے کہ میں نے رافلہ بن آراش کے بیٹے کو ایسا نیزہ مارا جو اس کے اندر دور تک چلا گیا، پھر وہ نیزہ ٹوٹ گیا۔ جب میں نے اس کی گردن پر زوردار تلوار ماری تو وہ جھک گیا جیسے سلم درخت جو ایک کانٹے دار درخت ہے اس کی شاخ جھکتی ہے۔ ہم نے اس کے چچا زادوں کی عورتوں کو یوں ہانکا جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے بیان کیا کہ جس دن حضرت جعفر اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جعفر کے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ میں نے انہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ لگایا۔
آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی علم ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آج ان کے سروں پر شہادت کا تاج سج گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اٹھ کر رونے لگی، عورتیں میرے پاس جمع ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پریوار کے پاس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا، آل جعفر سے کبھی لاپرواہ نہ ہو جانا، ان کے لیے کچھ کھانا بنانا۔ آج ان کے مردوں کی وفات نے انہیں مشغول کر دیا ہے۔ یعنی لوگوں کو آپ نے یہ نصیحت کی کہ آج ان کے گھر میں کھانا بھجوا دینا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف لائے اور حضرت زید، حضرت جعفر اور ابن رواحہ کی شہادت کی خبر دی۔ وہ اس روز ہی شہید ہوئے تھے، حالانکہ ظاہری طور پر ان کی شہادت کی خبر نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب حضرت زید نے اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا ہے۔ بیان کر رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر نے اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اسلام کا جھنڈا حضرت عبداللہ نے تھام لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، یہاں تک کہ اسلام کا جھنڈا اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یعلا بن امیہ اہل موتا کی خبر لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پسند کرو تو تم مجھے بتا دو، اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہے، تم بتانا چاہتے ہو پہلے یا میں بتاؤں تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سارا واقعہ بتا دیا۔ انہوں نے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات میں ایک لفظ بھی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے لیے زمین کو بلند کیا یہاں تک کہ میں نے ان کا معرکہ دیکھا، یعنی وہ ساری جنگ کا نظارہ دیکھا۔ میں نے خواب میں انہیں دیکھا، وہ سونے کے بستروں میں تھے۔ میں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا بستر دیکھا، ان کے بستر میں ذرا ٹیڑھا پن تھا۔ میں نے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے کہا گیا کہ یہ دونوں سیدھے گئے، لیکن عبداللہ نے کچھ سستی برتی اور پھر آگے گئے۔ اس غفلت یا سستی کا ذکر پچھلے خطبے میں ہوا تھا۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے پہلے خیال تھا کہ میں نہ لڑوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جعفر، زید ابن رواحہ کو میرے سامنے پیش کیا گیا، موتی کے خیمے اور تنبو میں تھے۔ میں نے حضرت زید اور حضرت ابن رواحہ کو دیکھا، ان کی گردنوں میں ختم تھا، لیکن حضرت جعفر سیدھے تھے، ان میں خم نہ تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ جب ان دونوں پر موت چھا گئی تو انہوں نے اس سے اعتراض کیا، گویا کہ اس سے روگردانی کی، بچنے کی کوشش کی، مگر حضرت جعفر نے اس طرح نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بازوؤں کے بدلے 2 پر عطا کیے، وہ ان کے ذریعے جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ کو سلام کرتے تو کہتے، السلام علیکم یا بن ذی الجناحین، کہ اے 2 پروں والے کے بیٹے، تم پر سلامتی ہو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک تفصیل میں کچھ مسائل بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جو مشکل مسائل ہوتے ہیں ان کو بعض لوگ سمجھتے ہیں اور بعض نہیں سمجھتے، اور اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ جو باخبر ہیں انہیں وہ مسائل سمجھائیں، چاہے اس وجہ سے وہ خود غور نہیں کرتے، اس لیے نہیں سمجھتے، یا اس وجہ سے کہ ان کا دل کسی گناہ کی وجہ سے خدا کا فضل جذب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ مشکل مضامین عام طور پر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک علمی مضامین جو باریک فلسفے پر مبنی ہوتے ہیں،
مثلاً توحید ہے، اس کا اتنا حصہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ خدا ایک ہے، مگر آگے یہ صوفیانہ باریکیاں کہ کس طرح انسان کے ہر ایک کام پر خدا تعالیٰ کی توحید کا اثر پڑتا ہے، اس کے لیے ایک عارف اور ادھیاتم گیانی کی ضرورت ہوگی، اور یہ مسئلے مسائل دوسرے کو سمجھانے کے لیے کوئی عالم درکار ہوگا۔ ہر آدمی یہ باریکیاں نہیں نکال سکتا، لیکن اتنی بات ضرور سمجھ لے گا کہ قرآن کریم دوسرے خدا کا قائل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے خدا ایک ہے۔ دوسرے یہ مشکلات ایسے مطالبے کے بارے میں پیدا ہوتی ہیں جو علمی تو نہ ہو مگر وہ اس زبان میں بیان کیے گئے ہوں جو تشبیہ اور استعارہ کہتے ہیں، جسے یعنی روپکوں کے رنگ میں علمی مسائل نہیں ہیں۔ بعض اہم فکرے محاورے ہوتے ہیں جن کو لوگ سمجھ نہیں سکتے، وہ اگر بیان کیے جائیں تو بعض ان کا الٹ مطلب لے لیتے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ عوام الناس اس زبان کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کے ایسے معنی کر لیتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے۔ مثلاً مثال دی ہے آپ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا جب شام کی جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو سالار لشکر بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ اگر زید مارے جائیں تو جعفر بن ابی طالب کمان لیں گے، اور اگر جعفر مارے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کمان لیں گے۔ تو جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی گھٹت ہوا، اور حضرت زید اور حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ تینوں شہید ہو گئے، اور حضرت خالد بن ولید لشکر کو اپنی کمان میں لے کر بحفاظت اسے واپس لے آئے۔ جس وقت مدینہ میں یہ خبر پہنچی تو جن عورتوں کے خاوند اور پتی مارے گئے تھے یا جن ماتا پتا کے بچے جنگ میں شہید ہوئے تھے، انہوں نے جس حد تک کہ شریعت اجازت دیتی ہے رونا شروع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف افسوس کے اظہار کے لیے، نہ اس لیے کہ عورتیں جمع ہو کر رونا شروع کر دیں، فرمایا کہ جعفر پر تو کوئی رونے والا نہیں، رشتہ دار تھے آپ کے، آپ نے افسوس کا اظہار کیا۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس فکرے سے آپ کا یہ منشا ہرگز نہیں تھا کہ جعفر کو کوئی روئے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ ہمارا بھائی بھی آخر اس جنگ میں مارا گیا ہے، جب ہم نہیں روئے تو تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ یہ سمجھانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت جعفر کے رشتہ دار یا تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا حضرت علی تھے، اور یہ جس پائے کے آدمی تھے اس کے لحاظ سے ان کی چیخیں نہیں نکل سکتی تھیں، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخیں نکل سکتی تھیں، نہ حضرت علی کی۔ ان کو پتہ تھا، ادراک تھا اس چیز کا صحیح۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس بات کے اظہار کے لیے کہ میرا بھائی جعفر بھی مارا گیا ہے مگر میں نہیں رویا، فرمایا جعفر پر تو کوئی رونے والا نہیں۔ انصار نے جب یہ بات سنی تو چونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو پورا کرنے کا بے حد شوق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اپنے گھر جا کر عورتوں کو کہنا شروع کیا کہ یہاں رونا دھونا چھوڑو اور جعفر کے گھر چل کر رو۔ چنانچہ جب سب عورتیں حضرت جعفر کے گھر اکٹھی ہو گئیں اور سب نے ایک کوہرام مچا دیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی تو فرمایا کیا ہوا ہے؟ انصار نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فرمایا تھا کہ جعفر پر کوئی رونے والا نہیں، اس لیے ہم نے اپنی عورتیں حضرت جعفر کے گھر بھیج دی ہیں اور وہ رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، جاؤ انہیں منع کرو، میرا مطلب تو یہ تھا کہ ہم نہیں روئے تو تم لوگ بھی صبر کرو۔ چنانچہ ایک شخص گیا اور اس نے انہیں منع کیا۔ وہ کہنے لگیں اس شخص کو کہ تم ہمیں روکنے والے کون ہوتے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج افسوس کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جعفر پر رونے والا کوئی نہیں اور تو ہمیں منع کر رہا ہے۔ وہ یہ جواب سن کر پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوا، کیونکہ بعض لوگوں کو دوسروں کی ذرا ذرا سی بات پہنچانے کا شوق ہوتا ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں انہوں نے یہ کہا تو فوری طور پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتا دیا کہ وہ نہیں مانتی میری بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سروں پر مٹی ڈالو۔ یہ محاورہ ہے، مطلب یہ تھا کہ چھوڑو اور انہیں کچھ نہ کہو، خود ہی رو دھو کر خاموش ہو جائیں گی، مگر اس کو
خدا دے اس نے اپنی چادر میں مٹی بھری اور ظاہری طور پر پورا کرنے کے لیے لگ گیا اور ان عورتوں کے سروں پر مٹی ڈالنے شروع کر دی۔ انہوں نے اسے کہا کہ پاگل کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مٹی ڈالو، اس لیے میں تو ضرور ڈالوں گا۔ اب ایک تمثیل، ایک مثالی زبان ہے، اس پر اس نے عمل شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اسے ڈانٹا اور فرمایا تو بات کو سمجھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تو یہ تھا کہ ان کا ذکر چھوڑو اور جانے دو، وہ خود ہی خاموش ہو جائیں گی۔ یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم مٹی ڈالنی شروع کر دو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک استعارتاً کلام تھا، مگر وہ واقعے میں مٹی ڈالنے لگ گیا۔ تو بعض دفعہ لوگ استعارے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب یہاں دیکھیں، ایک مرد تو نہیں سمجھا کیونکہ اس میں اتنی عقل نہیں تھی، لیکن حضرت عائشہ نے اس کو سمجھایا۔ تو بعض دفعہ لفظی معنی ایسے لے لیتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہوتے ہیں، اور اس طرح بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے۔ اس واقعے سے صحابہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا یہ اظہار بھی ہوتا ہے کہ جس کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کر کے ایک اور جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب صحابہ نے اپنی عورتوں کو رونے کے لیے حضرت جعفر کے گھر بھیجا تو اس واقعہ سے صحابہ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اس نے انہیں یہ سوچنے کا موقع نہیں دیا کہ آپ کے الفاظ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے فوراً عورتوں سے کہہ دیا کہ اپنے غم کو بھلا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں شریک ہو جاؤ۔ اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا عشق تھا کہ وہ یہ فکرہ سن کر ہی کہ جعفر کے گھر تو کوئی رونے کی آواز نہیں آ رہی، یہ سن کر خیال کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی شہادت پر رو کر غلطی کی۔ اصل غم تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، مگر جذبات کے اظہار کے لیے اس سے بہتر واقعات بہت کم مل سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی خدمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں، جن کی قربانیاں ہر لمحہ ہر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہوا کرتی تھیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ ایسی محبت رکھتے تھے کہ جس کی نظیر، جس کی مثال کسی دنیاوی رشتے میں نہیں مل سکتی۔ بس اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے، اگر احساسات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے خیالات کی پاسداری زیادہ ہونی چاہیے تھی، لحاظ ان کا زیادہ ہونا چاہیے تھا، اور ہماری نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہونی چاہیے تھی۔ یعنی ہم جو اس زمانے کے بعد کے زمانے میں پیدا ہیں، ہمارے سے تو بہت کم ہونی چاہیے تھی۔ وہ تو محبت کا اظہار کرنے والے تھے، ہر وقت آپ کے سامنے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت، غیر محدود محبت نے جہاں تک انسانی محبت غیر محدود ہو سکتی ہے یہ پسند نہ کیا کہ وہ تمہاری ہمتوں کو پست ہونے دیں، یعنی اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان کی ہمتوں کو پست ہونے نہ دیں، وہ تمہاری ہمتوں کو پست ہونے دیں، یعنی اس زمانے کے ہم لوگ جو ہیں ہماری ہمتوں کو بھی پست نہیں ہونے دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے یہ بھی پسند نہ کیا کہ وہ درمیانی امت کی ہمت کو پست ہونے دیں۔ چنانچہ ایک مجلس میں آپ نے بعد میں آنے والے لوگوں کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا کہ میرے بھائی جو میرے بعد آنے والے ہیں وہ ایسے ہوں گے۔ صحابہ کو یہ سن کر رشک پیدا ہوا اور انہوں نے عرض کیا کہ وہ بھائی ہوئے اور ہم نہ ہوئے، یعنی وہ تو آپ کے بھائی ہوئے اور ہم نہیں ہوئے، ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں آپ نے بھائی نہیں کہا، اور ان کو جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو آپ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صحابہ ہو اور وہ میرے بھائی ہیں، تم میرے صحابی ہو یعنی وہ میرے بھائی ہیں، تمہیں کیا یہ نعمت کم حاصل ہے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو اور میرے ساتھ رہ کر خدمات دینیہ بجا لا رہے ہو؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو تمہیں ملی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو مجھے نہیں دیکھیں گے بعد میں آنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے مجھے کوئی لفظ ان کے بارے میں بھی تو بولنے دو۔
ان کے بارے میں بھی تو مجھے کچھ کہنے دو، کیا لفظ استعمال کروں ان کے متعلق تاکہ انہیں بھی تسلی ہو اور ان کے حوصلے بھی بلند ہوں۔ یہ اس طرح بعد میں آنے والوں کے حوصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیے۔ بس دیکھ لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حوصلے کس قدر بڑھا دیے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا میری امت کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے۔ شہدائے موتا کے بارے میں مزید اور روایات ہیں۔ علامہ ابن کثیر کی کتاب بدایہ و نہایہ میں شہدائے موتا کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان شہداء کی تعداد 12 تھی۔ بعض روایتوں میں شہداء کی تعداد زیادہ بھی بیان ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ بڑا معجزہ ہے کہ 2 لشکر آمنے سامنے ہوں، جو خدا کی راہ میں لڑ رہا ہو، اس کی تعداد 3000 ہو، جبکہ دوسرے لشکر کی تعداد 2 لاکھ ہو، یعنی جو ورودھی لشکر ہے، مخالف لشکر ہے۔ 1 لاکھ آدمی رومی اور 1 لاکھ عیسائی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ آزما ہوں، پھر بھی مسلمانوں کی صرف 12 آدمی ہی شہید ہوئے یا بہت تھوڑی تعداد میں افراد شہید ہوئے، اور مشرکین کی کثیر تعداد واصل جہنم ہوئی، یعنی جہنم میں گئی۔ حضرت خالد تنہا کہتے ہیں کہ اس دن میرے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹیں، ایک یمنی تلوار تھی جو میرے ہاتھوں میں ٹھہر سکی۔ ان ساری تلواروں سے کتنے مشرکین کو قتل کیا ہوگا۔ مسلمانوں کے مدینہ واپس آنے کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال یا سواگت کے بارے میں لکھا ہے کہ مسلمان واپسی میں ایک بستی کے پاس سے گزرے جس کا ایک قلعہ تھا۔ جاتے ہوئے یہاں کے نواسیوں نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے اسے فتح کر لیا۔ حضرت خالد نے اس کے سرداروں کو قتل کیا۔ جب مسلمان موتا سے واپس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کا استقبال کیا۔ جب آپ واپس آ گئے تو بعض لوگ جو تھے ان کو بڑا غصہ تھا کہ یہ شہید ہو کے کیوں نہیں آئے، یہ تو کوئی فتح نہیں ہوئی، اور بعض لوگ لشکر پر مٹی پھینکنے لگے اور کہنے لگے کہ اے راہ فرار اختیار کرنے والو، اے بھاگنے والو، تم اللہ کی راہ سے بھاگ نکلے، یعنی ان کو طعنہ دیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرار ہونے والے نہیں بلکہ کرار ہیں، یعنی پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان موتا سے واپس آئے تو میں بھی واپس آ گیا۔ دوسری روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم شرمندہ تھے کہ ہم نے راہ فرار اختیار کی ہے، یعنی ہم بھاگے ہیں۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم وہاں چھوڑ کے آ گئے ہیں، حالانکہ دشمن تو وہاں سے پیچھے ہٹ گیا تھا، خود ہی دشمن پیچھے ہٹ گیا تھا، اور انہوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا بلکہ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور واپس آ گئے، اور یہ حکمت عملی تھی اچھی، لیکن اس کو بھی بعض لوگوں نے راہ فرار یعنی بھاگنا سمجھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم شرمندہ تھے کہ ہم نے راہ فرار اختیار کیا۔ ہم نے کہا، ایک کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اگر ہم مدینہ گئے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہم رات کے وقت مدینہ داخل ہو کر چھپ گئے۔ بعض اتنے شرمندہ تھے کہ رات کو داخل ہوئے اور چھپ گئے، مگر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، آپ کی خدمت میں معافی مانگ سکیں، اگر تو وہ توبہ قبول ہو گئی تو بہتر، ورنہ ہم چلے جائیں گے، یعنی پھر جنگ کے لیے تیار ہو کر چلے جائیں گے یا وہاں سے چلے جائیں گے۔ ہم نماز فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ ہم نے جواب دیا، راہ فرار اختیار کرنے والے۔ شرمندہ تھے، خود ہی کہہ دیا کہ ہم ہیں وہ جو وہاں سے دوڑ آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو، میں تمہارا گروہ ہوں، یا فرمایا میں ہر مسلمان کا گروہ ہوں۔ اس پر ہم نے آپ کے ہاتھوں کو چوم لیا، بڑی شفقت کا سلوک فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ایک سریہ کا ذکر ہے، یہ سریہ حضرت عمرو بن عاص کہلاتا ہے۔ یہ سریہ جمادی الثانی 8 ہجری میں ہوا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سریہ 7 ہجری میں ہوا۔ ابن اسحاق کے علاوہ سب اس پر متفق ہیں کہ یہ سریہ غزوہ موتا کے بعد ہوا، اور غزوہ موتا جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں ہوا تھا۔
اس سریہ کا سبب یہ بنا، اس کا کارن یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو قزاء کا ایک گروہ مدینہ کے آس پاس میں حملہ کرنے کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے۔ بنو قزاء قاطانیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ سے 10 دن کی دوری پر وادی القریٰ سے آگے رہتا تھا۔ اس کے بارے میں مزید بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی اور سزا دینے کے لیے حضرت عمرو بن عاص کو روانہ فرمایا۔ حضرت عمرو بن عاص مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل کے بیٹے تھے۔ انہوں نے 7 ہجری میں یا دوسری روایت کے مطابق 8 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں اپنے کپڑوں اور ہتھیار لے لوں، اور فرمایا کہ اے عمرو، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک لشکر پر امیر بنا کر بھیجوں۔ اللہ تمہیں مال غنیمت بھی دے گا اور تمہاری حفاظت بھی کرے گا۔ حضرت عمرو نے عرض کیا کہ میں نے مال کی غرض سے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک آدمی کے لیے حلال مال کا ہونا کیا ہی اچھا ہے، تم نے تو نہیں قبول کیا، لیکن اللہ تعالیٰ دے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو کی زیر قیادت مہاجرین اور انصار پر مشتمل 300 لوگوں کا ایک لشکر تیار کیا، جن میں 30 گھوڑے اور گھڑ سوار تھے۔ آپ نے حضرت عمرو کے لیے ایک سفید رنگ کا جھنڈا باندھا اور ساتھ ایک سیاہ رنگ کا جھنڈا بھی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو کو نصیحت کی کہ رستے میں بنو بلی، عذری، بلقین میں سے کوئی ان کے پاس سے گزرے تو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمرو جنگ میں خاص مہارت رکھتے تھے اور فنون جنگ سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی جنگی مہارت کی وجہ سے امیر بنایا تھا۔ حضرت عمرو اس سریے پر بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ ان کی وادی کا تعلق قبیلہ بلی سے تھا، اس لیے بنو بلی سے اچھے تعلقات بنانے کے لیے آپ ایک اچھا ذریعہ ہو سکتے تھے۔ اسلامی لشکر روانہ ہوا۔ یہ رات کو سفر کرتا اور دن کے وقت چھپ جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ قبیلہ جذام کے علاقے میں سلاسل نام کے ایک چشمے کے قریب پہنچ گیا۔ اس چشمے کی مناسبت سے اس سریہ کا ذات سلاسل بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ سے کچھ اور فوجی مدد منگوانے کا بھی ذکر ہے کہ چشمہ کے قریب پہنچنے پر مسلمانوں کو علم ہوا کہ دشمن کا لشکر بہت بڑا ہے۔ حضرت عمرو نے مزید مدد بھیجنے کے لیے حضرت رافع بن مقیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح کے لیے جھنڈا تیار کیا اور 200 مہاجرین انصار کا لشکر ان کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی شامل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو روانہ کرتے ہوئے نصیحت فرمائی، پہنچنے کے بعد حضرت عمرو کے ساتھ شامل ہو جانا اور ایک ہی لشکر بن جائیں اور آپس میں کوئی بھید بھاؤ اور اختلاف نہ کریں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دونوں اتفاق سے رہیں، آپس میں اختلاط ہوں، آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو، اور حضرت عمرو ہی کمانڈر ہوں گے۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ ایک موقع پر ایک دفعہ مسلمانوں نے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کیں تاکہ وہ سردی سے بچنے کے لیے آگ تاپ سکیں، لیکن حضرت عمرو نے انہیں منع کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمرو نے آگ جلانے سے منع کیا تو حضرت عمر کو غصہ آیا اور ان کے پاس جانا چاہا، لیکن حضرت ابو بکر نے انہیں روک دیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی جنگی مہارت کی وجہ سے ہی امیر بنایا ہے۔ حضرت عمرو جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے آگ جلانا اس لیے ناپسند کیا کہ دشمن ہماری کم تعداد دیکھ کر مزید کمک منگوا کر ہم پر حملہ نہ کر دے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ بہرحال تفصیل میں لکھا ہے کہ مسلمان وہاں سے چل پڑے، یہاں تک کہ دشمن کے علاقے میں پہنچ کر اسے روند ڈالا اور اس پر غالب آ گئے، جیت گئے۔ یہاں تک کہ جب مسلمان اس جگہ پہنچے جہاں انہیں دشمن کے جمع ہونے کی خبر ملی
تو دشمن مسلمانوں کی خبر پا کر بھاگ گئے اور بکھر گئے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تو دشمن کے ایک چھوٹے سے گروہ سے ان کا مقابلہ ہوا، جس پر انہوں نے حملہ کر کے انہیں شکست دی اور باقی سب بھاگ گئے۔ مسلمان چند دن یہاں ٹھہرے رہے اور جہاں بھی دشمن کے کسی گروہ کے بارے میں سنتے تو اس کے مقابلے کے لیے گھڑ سوار بھیجتے جو اس سے مقابلہ کرتے اور بکریاں اور اونٹ لے کر واپس آتے۔ مسلمان واپس مدینہ آنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت عمرو نے عوف بن مالک اشجعی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے روانہ کیا۔ ان کی واپسی، سلامتی اور جنگ کے حالات کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں۔ پھر ایک سریہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ سریہ رجب 8 ہجری میں ہوا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اپنی کتاب کے آخر میں مجوزہ عناوین درج کیے ہیں۔ اس کے مطابق سریہ حضرت ابو عبیدہ رجب 8 ہجری بمطابق نومبر 629 میں ہوا۔ اس سریہ کے دیگر نام بھی ہیں۔ اس سریہ کو سریہ سیف البحر اور سریہ خبت بھی کہا جاتا ہے۔ سیف البحر کے معنی ساحل سمندر کے ہیں۔ اس سریہ میں چونکہ صحابہ بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کے ساحل پر جا کر ٹھہرے تھے، اس لیے اسے سریہ سیف البحر کہا جاتا ہے۔ اسے سریہ خبت یعنی پتے کھانے والا لشکر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سریہ کے دوران صحابہ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا۔ اس سریہ کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 300 مہاجرین اور انصار صحابہ کا ایک لشکر دے کر بنو جہینہ کی ایک شاخ کی طرف بھیجا۔ اس لشکر میں حضرت عمر بھی شامل تھے۔ بنو جہینہ قبلیہ مقام پر آباد تھے۔ قبلیہ مدینہ سے 5 راتوں کی دوری پر سمندر کے کنارے قریب ایک مقام ہے۔ اس سریہ کا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ جو اناج لے کر سمندر کے کنارے کے ساتھ شام سے مکہ جا رہا تھا، اس پر جہینہ کے ایک قبیلہ کی طرف سے حملہ کا خطرہ تھا۔ یہ صلح حدیبیہ کا زمانہ تھا اور چونکہ جہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے ایک حفاظتی دستہ احتیاط کے طور پر ان کی طرف بھیج دیا تاکہ شام سے آنے والے قریشی قافلے سے مٹبھیڑ نہ ہو اور قریش کو نقصان اور آپسی سمجھوتے کو توڑنے کا بہانہ نہ مل جائے۔ ان کی حفاظت کے لیے قریش کے قافلے کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا تاکہ یہ کہیں قبیلہ جو وہاں آباد رہے ہیں ان پر حملہ نہ کر دے، کیونکہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اور ان کی حفاظت کا فرض تھا۔ نئے عہد کی پابندی کرنی تھی، اس لیے آپ نے یہاں سے فوجی وفد بھیجا 300 آدمیوں کا کہ ان کی حفاظت کریں تاکہ وہ آرام سے وہاں سے گزر جائیں قریش کا قافلہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اصحاب کسی سے لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، اس لیے 15 دن سے زائد عرصہ کے قیام میں کسی لڑائی کا ذکر نہیں ملتا۔ اس سریہ پر روانگی اور کھانے پینے کے سامان کے ختم ہو جانے کے بارے میں ایک تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے کہ حضرت جابر اس سریہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا، ہم 300 سوار تھے، ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ ہم نکلے اور ابھی کچھ رستہ ہی طے کیا تھا کہ زیادہ راہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ سب توشے اکٹھے کیے جائیں، جتنا بھی سامان بچا ہے سب اکٹھا کیا جائے، جو تمہارے پاس کھانا سٹاک ہے وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ اکٹھے کیے گئے تو وہ کل 2 تھیلے کھجوروں کے بنے۔ حضرت ابو عبیدہ ہمیں ہر روز تھوڑا تھوڑا کھانے کے لیے دیتے، یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر ہمیں ایک ایک کھجور ملتی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا کہ ایک کھجور تمہاری کیا بھوک دور کرتی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ جب وہ بھی نہ رہی یعنی ایک کھجور، تو ہم نے اس وقت ایک کھجور کی عدم موجودگی محسوس کی، یعنی ایک کھجور کے بنا جو ہے نا ہم نے فرق محسوس کیا۔ ہم اس وقت جب بالکل نہ کچھ رہا تو ہمیں وہ ایک کھجور بھی غنیمت محسوس ہونے لگی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جابر نے بتایا کہ ہم سارا دن ایک کھجور کو چوستے رہتے اور پھر پانی پی لیتے تھے، ہمارے لیے رات تک یہی کافی ہوتی تھی۔
حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم قریش کے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے نگرانی میں بیٹھ گئے۔ سمندر کے کنارے ہم آدھا مہینہ ٹھہرے رہے اور ہمیں سخت بھوک لگی، یہاں تک کہ ہم نے پتے بھی کھائے۔ اسی لیے اس فوج کا نام جیش الخبط یعنی پتے کھانے والا لشکر رکھا گیا۔ کہتے ہیں ہمارے اس خوراک کی وجہ سے ہم بہت کمزور ہو چکے تھے اور ہمارے اونٹ اور منہ کے اطراف زخمی ہو گئے تھے، جبکہ ایک شخص نے کہا کہ اگر اس حالت میں ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو جاتا تو ہم اس مشقت کی وجہ سے جو ہمیں کرنی پڑتی اس کی طرف حرکت بھی نہ کر سکتے، کوئی مقابلہ نہ کر سکتے۔ خوراک کے لیے ایک جگہ یہاں اونٹوں کے ذبح کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ لشکر میں ایک شخص تھا جس نے لوگوں کے کھانے کے لیے 3 دن 3 اونٹ ذبح کیے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ نے اس کو روک دیا۔ کتاب سیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص حضرت قیس بن سعد تھے۔ حضرت قیس بن سعد نے کہا کہ کون مجھے 1 اونٹ کے بدلے کھجوریں خرید دے گا؟ اونٹ تو میں یہیں پر ذبح کر دوں گا، لیکن اس کی قیمت مدینہ جا کر ادا کروں گا۔ یعنی صحابہ کو بھوک کی حالت دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں اونٹ خریدتا ہوں اور یہاں ذبح کر کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں تمہارے۔ حضرت عمر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اس لڑکے پر تعجب ہے کہ اپنے پاس مال تو کچھ ہے نہیں اور دوسرے کے مال میں تصرف کرتا ہے، گھر جا کر کہاں سے دے گا؟ یہ اپنا تو باغ کوئی نہیں ہے۔ حضرت قیس جو جہینہ کا ایک شخص ملا، انہوں نے اس شخص سے کہا کہ مجھے اونٹ بیچو، وہاں جو قبیلہ تھا اس سے۔ پھر انہوں نے اونٹ خریدے کہ میں اس کی قیمت تمہیں مدینہ میں کھجوروں کی صورت میں دے دوں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں تو جانتا نہیں تم کون ہو۔ حضرت قیس نے کہا کہ میں قیس بن سعد بن عبادہ ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ تم نے اپنے نسب سے یعنی خاندانی تعارف سے مجھے کتنی پہچان کروا دی ہے؟ میرے اور یثرب کے سردار سعد کے درمیان تو دوستی ہے، ہم دونوں کے درمیان دوستی ہے۔ حضرت قیس نے اس سے 5 وسق کھجوروں کے بدلے 5 اونٹ خرید لیے، یعنی قریباً کوئی کل 750 کلو کھجوریں تھیں۔ اس نے کہا کہ مجھے گواہ دے دو، ضامن بھی ہونا چاہیے۔ اس پر چند مہاجرین اور انصار صحابہ ان کے گواہ بن گئے۔ حضرت عمر نے گواہ بننے سے انکار کر دیا کہ یہ مال تو اس کا ہے ہی نہیں، پھر اس کے والد کا ہے کہ کھجوروں کی بات کر رہا ہے، کھجوروں کے باغ تو اس کے پتا کے ہیں، یہ کہاں سے دے گا؟ بہرحال جب یہ لشکر مدینہ واپس آیا تو حضرت سعد نے حضرت قیس سے پوچھا کہ جب صحابہ کرام بھوکے تھے تو تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اونٹ ذبح کیا۔ حضرت سعد نے پوچھا پھر کیا کیا؟ حضرت قیس نے کہا کہ میں نے پھر اونٹ ذبح کیا۔ حضرت سعد نے پوچھا پھر کیا کیا؟ حضرت قیس نے کہا کہ میں نے پھر اونٹ ذبح کیا۔ حضرت سعد نے پوچھا پھر کیا کیا؟ حضرت قیس نے کہا پھر مجھے منع کر دیا گیا۔ حضرت سعد نے پوچھا کس نے منع کیا تھا؟ حضرت قیس نے بتایا کہ حضرت ابو عبادہ نے۔ پھر پوچھا کہ کیوں منع کیا؟ تو حضرت قیس نے بتایا کہ ان کا کہنا تھا کہ میرا کوئی مال نہیں بلکہ میرے پتا کا مال ہے۔ حضرت سعد نے کہا کہ میں تمہیں 4 باغ دیتا ہوں۔ اس پر خوش ہوئے ان کے پتا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں 4 باغ دیتا ہوں، ان میں سے سب سے کم درجہ باغ جو ہے وہاں سے تمہیں 50 وسق کھجوریں ملیں گی، کافی بڑی تعداد ہے، کئی 100 کلو ہیں۔ حضرت سعد نے ایک تحریر لکھ دی اور حضرت ابو عبیدہ وغیرہ کو اس پر گواہ بنا دیا۔ بنو جہینہ کا شخص بھی حضرت قیس کے ساتھ مدینہ آیا تھا۔ حضرت سعد نے اسے کھجوریں دیں، اسے سواری دی اور پوشاک پہنائی، اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا سخاوت تو اس گھرانے کی جبلت میں شامل ہے۔ حضرت زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب اس واقعہ کے بارے میں لکھتے ہیں تشریح میں کہ صحابہ کرام کا شدت بھوک سے بہت برا حال تھا اور صبر سے کام لینا ایسے حالات میں اور کسی قافلے یا بستی سے خوراک کے لیے لڑائی جھگڑا نہ کرنا دلیل ہے کہ یہ جو غزوہ ہے اس کا تعلق کسی جنگ سے نہیں تھا اور نہ ان کے دل کسی زور زبردستی کو جائز سمجھتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں ایک انتظام کیا اس دوران میں ان کی بھوک کو مٹانے کا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت جابر اس سریہ کے مزید حالات بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے ہی بیان کیا ہے کہ سمندر نے ہمارے لیے ایک بڑے ٹیلے جیسی مچھلی جسے عنبر کہتے ہیں سمندر سے باہر پھینک دی۔ یہ عنبر بڑی مچھلی ہے، ویل مچھلی کہہ لیں اس کو۔ علامہ اظہری کہتے ہیں کہ عنبر سمندر کی ایک بہت بڑی مچھلی ہے جس کی لمبائی 50 گز تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم اس کا گوشت آدھے مہینے اور دوسری روایت کے مطابق 18 دن یا 1 ماہ تک کھاتے رہے، وہاں رہنے اور واپس آنے تک کھاتے رہے، اور اس کی چربی بدن پر ملا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے جسم پر ویسے کے ویسے تازہ ہو گئے جو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، اور وہ دور ہو گئی جو کمزوری تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس مچھلی کی آنکھیں بڑے بڑے مٹکوں کی طرح تھیں، گھڑے کی طرح۔ ہم نے اس سے کئی مٹکے تیل نکالا اور اس کے جسم سے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹ لیے اور اس کا کچھ گوشت بازاروں میں جا کر بھی بیچا۔ اس مچھلی کی آنکھ میں بیٹھنے کے حوالے سے 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم کل 6 آدمی مچھلی کی آنکھ میں بیٹھ گئے، جبکہ ایک روایت میں 30 آدمی کے بیٹھنے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس کی پسلیوں میں سے 1 پسلی اور ایک روایت کے مطابق 2 پسلیاں لیں اور ان کو کھڑا کیا، اور سب سے لمبے آدمی حضرت قیس کو سب سے اونچے اونٹ پر بٹھایا، اور وہ دونوں اس کے درمیان سے گزر گئے، اور ان پسلیوں کو چھوا تک نہیں۔ مدینہ واپسی کے بارے میں لکھا ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس مچھلی کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، جو رزق اللہ تعالیٰ نے نکالا ہو اسے تم کھاؤ، اور اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ ان میں سے کسی نے آپ کو ایک حصہ دیا اور آپ نے اس کو کھایا۔ اس کا یہاں ختم ہوا۔ کوشش تو میری یہ تھی کہ جلدی یہ ختم ہو جائے تاکہ دوسرے مضامین بھی شروع ہوں، لیکن کچھ جنازوں کا، شہداء کا ذکر آتا رہا، اس لیے اس میں سے ابھی بھی کچھ حصہ رہتا ہے۔ پھر آخر میں فتح مکہ کا بھی ذکر آئے گا۔ بہرحال یہ ذکر چل رہا ہے ابھی، لیکن آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے جمعے بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ جو جنگ کی صورتحال ہے اس بارے میں دعا کریں، بہت زیادہ دعا کریں کہ آپس میں صلح اور امن کی فضا قائم ہو جائے، کیونکہ جنگوں میں آج کل جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں اس سے شہری بھی مارے جاتے ہیں اور مارے جا رہے ہیں۔ اب جو جنگ کی صورت نئی بن رہی ہے، بس دعا کرنی چاہیے کہ دونوں فریقین صلح پر راضی ہوں اور بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ اس حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آج کل سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ کے اور جو ذرائع ہیں، الیکٹرانک میڈیا جو بھی ہے، میسنجر ہیں، اس پر ہر ایک بڑے آزادانہ تبصرے کر دیتا ہے، کمنٹ کر دیتے ہیں لوگ، اور اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ کہہ دیتا ہے، جس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے۔ اپنی طرف سے بڑا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ احمدیوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اظہار جو ہے اس کا فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ اگر پیغام دینے کا بہت ہی زیادہ خواہش ہے کسی کو تو امن اور سلامتی کا پیغام دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کے آخر میں جو پیغام صلح تصنیف فرمائی تھی، اس میں آپ نے یہی پیغام دیا تھا کہ امن اور صلح کا پیغام تھا۔ اس لیے ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معصوم جانوں کے نقصان سے بچائے سب کو۔ بعض بڑی طاقتیں بھی لگتا ہے اسے ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ دونوں طاقتیں لڑیں اور کمزور ہوں اور ان کا اسلحہ بھی بکے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بھی بچائے۔ اسی طرح فلسطین کے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور یہ امن سے اپنے ملک میں رہ سکیں۔ لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ امن کی کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ کوشش یہی ہے کہ ان کو کسی طرح یہاں سے نکالا جائے، اور اس میں سب طاقتیں شامل ہو رہی ہیں۔ مسلم ممالک کو اللہ تعالیٰ عقل دے اور وہ ایک ہو جائیں۔ اگر وہ ایک ہو جائیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر عالمی جنگ ہوئی تو بعض لوگوں کا یہ خیال غلط ہے، بعض ملکوں کا، کہ وہ بچ جائیں گے، یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔
اگر وشو یدھ ہوتا ہے تو بس اس غلط فہمی سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سرکشت رکھے، محفوظ رکھے۔ بہرحال اس کا حل صرف اور صرف جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکیں، اور وہی ایک رستہ ہے جو ان کو بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے سب کو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر